لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله. الحمد لله كثيرا واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله لا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. اللهم اني اسالك العفو والعافيه واليقين في الدنيا والاخره. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. لا اله الا الله وحده انجز وحده ونصر عبده وغلب الاحزاب وحده فله الملك وله الحمد وحده. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اني اعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته. اللهم اظلني في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. استودع الله العلي الاعلى الرحمن الرحيم الذي لا تضيع ودائع دينه. لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول जुमा मुबारक का दिन है दोस्तों 17 जुलाई 2026 का माशाल्लाह से जुमा मुबारक का मस्जिद अल हरम का ये प्यारा सा लाइव है। तो ज़रूर लास्ट तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें ताकि आपका ये वीडियो जाए दूसरों तक। और माशाल्लाह से सभी लोगों ने आज के इस वीडियो में कमेंट भी किया था। कल के जुमरात वाली जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी उनमें सभी लोगों ने कमेंट किया कि भाई हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक तमाम लोगों को इस घर की ज़ियारत नसीब फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सभी के कमेंट है माशाल्लाह से, काफ़ी ज़्यादा कमेंट है। अल्लाह पाक जितने लोग भी ये मंज़र देख रहे हैं, ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, उन तमाम लोगों की सारी दुआएं आफियत के साथ कबूल फरमा, इनको भी इस घर की हाज़िरी नसीब फरमा दे रब्बुल आलमीन। जितने दूर दराज से कहीं से भी पूरा वीडियो देखते हैं सभी को ये मंज़र देखने की नसीब फरमा और माशाल्लाह से हर दिन का प्यारा प्यारा ये वीडियो देखना नसीब फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या ही नज़ारा है और क्या ही मंज़र है माशाल्लाह से। तो चलते हैं और पूरा का पूरा एक कंप्लीट वीडियो देखते हैं और हर दिन का पूरा नया नज़ारे के साथ माशाल्लाह से वीडियो होगा, तो ज़रूर वॉच करिएगा। तो ये अभी यहाँ का कुछ प्यारा सा आप सामने का ये व्यू देख रहे हैं और ओरिजिनल क्लिप के साथ मैंने कुछ अपडेट भी देता हूँ साथ में आप लोगों को, ताकि पूरा वीडियो चलता रहे, पूरा कंटिन्यू वीडियो हो माशाल्लाह से। और सभी जगह का पूरा वीडियो आप तक ज़रूर जाए और सभी जगह पूरा का पूरा वीडियो देख पाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या ही नज़ारा है और क्या ही मंज़र है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सभी लोगों को दोस्तों आज का ये जुमा मुबारक और प्यारा प्यारा व्यू के लिए, क्योंकि आने वाले अपडेट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर देखिए और पूरा का पूरा लाइव मंज़र के साथ आज का वीडियो क्लिक करें। अल्लाह सभी की दुआओं को कबूल फरमाए। जितने लोग ये दुआ सोचते हैं या कमेंट में देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी चलते हैं, आपको और भी दूसरे साइड का व्यू दिखाएंगे और पूरा का पूरा क्लिप देते हैं। मस्जिद अल हरम का माहौल आज, क्योंकि आज जुमा है तो रश काफ़ी ज़्यादा है, अंदर बाहर दोनों साइड में काफ़ी ज़्यादा रश होगा। जितने भी वर्कर हैं या आसपास के लोग जो काम करते हैं उनके आज छुट्टी रहती है जुमा के दिन, तो इस वजह से अंदर बाहर सभी जगह रश है।
ہر چکر کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور تکبیر کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اندر بار لبیک کی صدائیں کافی اچھا لگتا ہے، کافی زیادہ یہاں رش کے ساتھ یہاں پہ پورا یہ منظر آپ لوگ دیکھیں گے۔ ملتا ہے دوستو، یہ پورا کا پورا آپ منظر بھی دیکھتے جائیں، اور ماشاءاللہ سے آج کا یہ بیان جو ہے کافی سننے لائق ہے، تو ضرور سنیے گا، اور پورا ایک ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو تو ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم۔ اور یہ بیان بہت امپورٹنٹ ہے، تو ضرور دیکھیں۔ لاسٹ کے کچھ کلپ میں اگر وقت رہتا ہے تو جن کے کمنٹ ہے ان کا اسکرین پہ لے کے کمنٹ کریں گے، تو ضرور دیکھیے گا۔ اللہ العظیم۔ واجب التکریم بزرگ اور عزیز دوستو، گزشتہ 2-3 جمعوں سے شان اہل بیت اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ تک آئی تھی، اور کچھ الزامات کے سلسلے میں جواب دیا گیا تھا۔ ایک بات یاد کر لیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہیں، نبی قبر میں زندہ ہیں، اور جو آدمی زندہ ہوتا ہے تو زندوں کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، اس لیے کہ علماء نے اس کی تشریح کی ہے۔ اور نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نرثناه ما تركناه صدقہ جو کہا گیا کہ ہم کسی کے مال کے وارث نہیں ہوتے اور ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بات کہہ کر گئے تھے۔ اب دوسرے لوگوں کا الزام لگانا صحابہ کرام کے بارے میں اور پھر عقیدہ بنانا، میرے عزیزوں، یہ غلط بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط بات ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک دستور بنایا، ایک نظام یہ بنایا کہ بھئی دنیا میں رہنے والے انسانوں کے مالوں کو جو تقسیم کیا جاتا ہے اس پر قتل و قتال، جنگ و جدال ہوتا ہے۔ دو بھائی اگر مال کے تقسیم میں لڑ بیٹھے تو معاملہ کہاں تک پہنچ جائے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے اللہ نے نبی کے مال کو تقسیم کرنے سے محفوظ رکھا کہ ان کے مالوں کو تقسیم نہیں کیا جائے گا تاکہ آپس میں تنازع، جھگڑا نہ ہو۔ یہ بھی ایک وجہ بیان کی گئی۔ اچھا، اب جن لوگوں نے الزام لگایا کہ حضرت ابو بکر و عمر نے حصہ نہیں دیا تھا، ان کی زندگی آپ مطالعے میں لے کر کے آؤ۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا آدمی جب مطالعہ کرتا ہے تو اس کے اندر دینی جذبہ پیدا ہوتا ہے، عمل کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ بھی انسان تھے، یہ بھی کیا تھے؟ انسان تھے، لیکن فکر آخرت کی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ انسان تھے لیکن فکر آخرت کی کیا تھی؟ چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور خشیت الہی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور مرنے کے بعد ساری زندگی کا حساب و کتاب اللہ کے روبرو ہو کر کے، اللہ کے روبرو ہو کر کے، شرًا یرا خیرًا یرا، ایک معمولی سی نیکی اور ایک معمولی سا خیر، معمولی سا شر بھی ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ اس کو بدلہ نہیں دلائیں گے، اس کا بدلہ نہیں دلائیں گے، دلا کے رہیں گے۔ اور پھر ان عذاب ربک لواقع، اللہ کا فرمان یہ ہے کہ ہم جو ہے نا بے شک عذاب کو واقع کر کے رہیں گے، عذاب کو کیا کر کے رہیں گے؟ واقع کر کے رہیں گے۔ اور ہم عذاب کو کیا کر کے رہیں گے؟ واقع کر کے رہیں گے۔ اور دافع کا لفظ لایا گیا کہ اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ جب اللہ کا فیصلہ کسی کے حق میں ہو گیا کہ اس بندے کو مجھے عذاب دینا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب کو روک نہیں سکتی۔ یہ دستور کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ کہہ رہا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کل قیامت کے دن اللہ بندوں کے نام اعمال کو کیا کریں گے؟ کھول دیں گے۔ صحابہ کرام ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد، ان آیتوں کو سننے کے بعد جو کیفیت طاری ہوئی ہے نا، محدثین نے اس کو لکھا ہے، محدثین نے اس کو لکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اولو العزم صحابی ہیں،
نبی کے سسر ہیں، یار غار ہیں، اور ابتدائی زمانے میں اسلام لانے والے ہیں۔ جب سارے لوگ مخالفت کر رہے تھے، ایسے موقع پر حضرت ابو بکر ایمان قبول کی۔ کیا کیے؟ ایمان قبول کر لیے۔ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انتقال سے چند دن قبل اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمانے لگے کہ بیٹی، میری ملکیت میں جس چیز کا میں مالک ہوں اور بیت المال سے مجھے ملا ہے، کیا ہے؟ ایک اونٹنی ہے دودھ دینے والی، ایک برتن ہے، اور ایک باندی ہے میری خدمت کے لیے۔ یہ 3 چیزیں میرے پاس ہیں۔ اے بیٹی، جب میرا انتقال ہو جائے تو اس مال کو واپس بیت المال میں دے دینا۔ اور کس کے حوالے کرنا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کرنا؟ یہ مال لوٹا دینا، کہنا میرے والد نے مجھے یہ مال لوٹانے کے لیے کہا ہے۔ اب خوف خدا دیکھو، یہ مال جب لے کر اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچی اور فرمایا کہ میرے والد گرامی نے اس مال کو لینے کے لیے کہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم نے اپنے بعد والوں کے لیے بہت بڑا نمونہ چھوڑ کر گئے ہو۔ بعد والے کیسے عمل کریں گے؟ ایک اونٹنی، ایک برتن، ایک باندی جو بیت المال کا تھا، زندگی کے آثار ختم ہو رہے ہیں، یہ مال بیت المال میں لوٹایا جا رہا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اے ابو بکر، تم نے اپنے بعد والوں کے لیے بڑا خطرناک نمونہ چھوڑا ہے، بعد والے کیسے عمل کریں گے؟ کتنی اہم بات۔ اور جب آخری عمر تھے نا، تو حضرت نے فرمایا کہ عمر نے زبردستی مجھے بیت المال میں سے کچھ پیسے دیے تھے۔ اے لوگوں سنو، 8000 دینار۔ کتنے؟ 8000 دینار میرے اوپر بنے ہیں۔ میں مر جاؤں تو میرا باغ بیچ کر کے یہ پیسے بیت المال میں دے دینا۔ حکایت صحابہ میں بھی لکھا ہے، تاریخ خلفائے راشدین میں بھی یہ بات لکھی ہے، اور بڑے وثوق کے ساتھ لکھی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ 8000 دینار میں نے بیت المال سے لیے ہیں، یہ تو خرچ ہو گئے میری زندگی میں، لیکن سنو، میرے مرنے کے بعد میرا باغ بیچ دینا، اس میں سے پیسے لے کے بیت المال میں کیا کرنا؟ جمع کر دینا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خوف خدا سمایا ہوا ہے۔ اور حضرت ربیعہ بن اسلمی ایک صحابی ہیں، دوران گفتگو کچھ بات تلخ زبان پہ آ گئی۔ کن کے زبان پر؟ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر کچھ تلخی آ گئی، مزاج میں کچھ سختی آ گئی، اور لہجے میں کرختگی آ گئی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سخت لہجے میں حضرت نے گفتگو کر دی۔ جب لہجے میں سختی آئی تو حضرت ربیعہ بن اسلمی جو ہے نا، وہ خاموش ہو گئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم پڑ گیا کہ میرے اس جملے نے ربیعہ کے دل پر تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت فوراً خاموشی اختیار کیے اور حضرت ربیعہ اسلمی سے کہنے لگے کہ اے ربیعہ، تم اس کا بدلہ لے لو، جو جملہ میں نے تمہیں کہا ہے یہ جملہ مجھے لوٹا دو، میری ذات پر تم لعن و طعن کر دو۔ مجھے ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کے سلسلے میں مجھ سے باز پرس نہ کرے۔ حضرت ربیعہ کہنے لگے کہ امیر المومنین، یہ گستاخی میں نہیں کر سکتا، آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا تمہیں۔ حضرت نے کیا کہا جانتے ہو؟ اگر تم نے بدلہ نہ لیا تو اس بات کو میں نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اور شکایت فرمائی حضرت سے۔ حضرت ربیعہ بن اسلمی کے قبیلے والے آ گئے اور فرمایا کہ اے ابو بکر، بڑی
बड़ी अजीब व गरीब बात है, सख्ती तुमने की है, जुबान पर तलखी तुम्हारे आई है और लहजे में करिश्तगी आपकी आई है, और शिकायत उल्टा आप हमारे कबीले के लोगों की लगाते हो। वो लोग आए हजरत रबिया के पास और कहा कि तुम माफ न करना। अबू बकर की का ये कैसा जबर है, सख्ती खुद करें, शिकायत नबी के पास पहुंचाए। हजरत रबिया कहने लगे कि तुम जानते हो अबू बकर कौन है? अरे तुम जानते हो अबू बकर कौन है? ये नबी का महबूब है, और जो नबी का महबूब होता है वो अल्लाह का महबूब है। अगर इसके साथ मैंने जरा सी खिफकी का मामला किया, जरा सा हल्का का मामला किया, नबी नाराज होंगे, और अगर नबी नाराज हो गए तो अल्लाह नाराज होगा। रबिया अपनी आखिरत बर्बाद करना नहीं चाहता है। हजरत रबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फरमाया, अल्लाह के नबी, हजरत अबू बकर ने जो शिकायत मेरी पहुंचाई है, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए रबिया, तुम्हें कहना भी नहीं चाहिए, तुम्हें कहना भी नहीं चाहिए। तो फरमाया कि फिर मैं क्या कहूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए रबिया, ये कहो कि ए अबू बकर, अल्लाह तुझे माफ कर, ए अबू बकर, अल्लाह तुझे माफ कर दे। अंदाजा लगाओ मेरे अजीजों, अशरे मुबश्शरा हैं जिनको जन्नत के होने की दुनिया में बशारत मिली है, इस्लाम के सबसे पहले कबूल करने वाले हैं, अपना माल सबसे ज्यादा नबी पर निछावर करने वाले हैं, और नबी कह रहे हैं कि मैं दुनिया में हर शख्स का बदला दे चुका इल्ला अबू बकर के, इसका बदला अल्लाह ही देंगे, मैं भी मोहम्मद बदला नहीं दे सकता। और खौफ खुदा, खशियत इलाही का आलम यह है कि जमीन से तिनका उठाते थे, कहते काश के कोई तिनका होता, काश कि कोई दरख्त होता, काश कि कोई परिंदा होता, काश कि कोई ऐसे में जर्रा होता जो दुनिया में खत्म हो जाता। कल क़यामत के दिन दुनिया का हिसाब व किताब देने के लिए अल्लाह के रूबरू न होता। एक जानवर को देखे कि चल रहा है, जानवर से मुखातब हो गए हजरत और फरमाने लगे, तू कितना खुश नसीब है, तो इस रूए जमीन पर चलता है, खाता है, पीता है, तेरा वजूद खत्म हो जाएगा, काश कि मैं भी ऐसा कोई जानवर होता। इतना डरे रहते थे, इतना सहमे रहते थे, खौफे खुदा इस कदर गालिब था, इस कदर गालिब था कि मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अबू बकर के रोने की वजह से उनके आंखों के ऊपर ऐसी लकीरें बन गई थी जो तसल्सल से आंसू गिरा करता, इतना रोते थे। इन पर लोग इल्जाम लगाते हैं नाउज़ बिल्लाह कि हजरत फातिमा का हक दबा रखे थे। हाँ, हम ये कहते हैं कि तुमने रावियों की बातें गलत सुनी है, वाक़िआत की फहम को तुमने पहुंचा नहीं है और तुम्हारे अकायद खराब हो गए। वरना सहाबाए कराम के बारे में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता हो, जिनके बारे में कहा गया कि खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनकी तरबियत में रहने वाला सहाबी और ऐसा अमल करे, अपने अकायद को, अपने ईमान को दुरुस्त करने की जरूरत है। अब बात आती है हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की। ये कोई मामूली सहाबी नहीं है, और इनकी शान तो बहुत बयान की गई है ना। उनके इरादों के ऊपर और उनके ख्वाहिशों के ऊपर अल्लाह ने कुरान करीम की आयतें नाज़िल कर दी। भाई, आप मक्का और मदीना गए होंगे, जो ना गए हो अल्लाह उन्हें तौफीक बख्शे, और जो अब तक ना गए हो अल्लाह उनको तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आप खाने काबा जाओगे, तवाफ कर लोगे, उसके बाद क्या होता है, 2 रकात वाजिब तवाफ है ना, 2 रकात पढ़ना है। कहाँ पढ़ते हो? रूम में आके पढ़ते हो कि सफा मरवा पे पढ़ते हो? कहां पढ़ते हो भाई? कहां पढ़ते हो? मकाम इब्राहिम पर पढ़ते हो ना। ये मकाम इब्राहिम पर जो 2 रकात पढ़ी जाती है, और खाने काबा के कोने पे रुकने यमानी के बाद जो हजर अस्वद लगा है, उसके चूमने के सिलसिले को जो उम्मत के अंदर राइज किया है, ये अब उमर ने किया है। और फिर मकाम इब्राहिम पर 2 रकात पढ़ने का जज्बा किसके अंदर उभरा था? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर उभरा था। अल्लाह ने वहां पर नमाज लागू कर दी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया था कि ए पत्थर, तेरे अंदर नफा और
نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، میرے حبیب کو میں نے دیکھا تھا یہ عمل کر رہا ہوں، آج امت اس کو کر رہی ہے۔ ان کے ارادوں کے اوپر، ان کے جذبوں کے اوپر، ان کے خواہشوں کے اوپر اللہ نے قرآن کریم کی آیتیں نازل کی ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ساری آیتوں کو، ساری فضیلتوں کو بالائے طاقت رکھو، دور رکھ دو، ایک فضیلت سن لو، اس فضیلت کو سننے کے بعد آدمی گستاخی کرے، وہ تو کہتا ہوں کہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ کیا فضیلت اللہ نے عطا کی جانتے ہو؟ علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان جس زمین سے بنایا جاتا ہے نا، اور جس زمین میں اس کو دفن کیا جائے گا، اس کے خمیر میں اللہ اس مٹی کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی خمیر میں اس مٹی کو شامل کریں گے۔ جس انسان کو جہاں دفن ہونا ہے اس کی مٹی اللہ اس کے نشاط میں، اس کی پیدائش میں، اس کے جسم کے اعضاء کے بنانے میں شامل کرتے ہیں۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ میرا حجرہ، میرا منبر، اس درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ یہی کہا نا، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ حاجی حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے جاتا ہے، اس شخص سے پوچھو کہ جس کو ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی توفیق نہ ملی ہو، یا جو کوشش کیا ہو اس کو پرمیشن نہ ملا ہو، یا اس کو نصف کاٹ کے اوپر اس کو اجازت نہ ملی ہو، جب وہ مکہ مدینہ کی سرزمین سے لوٹتا ہے تو اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے۔ ہم نے تو ایسوں کو دیکھا ہے کہ رو رہے تھے، مولانا کل کا میرا ٹکٹ ہے اور آج تک مجھے ریاض الجنہ میں جانے کا پرمیشن نہیں ملا، روتے نظر آئے۔ کیوں جا رہے ہو بھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، آقا نے اس کو جنت قرار دیا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں، اچھا اس جنت کے کیاری میں نبی کا روزہ ہے، نبی کے روزے کے ساتھ میں اور کس کا روزہ ہے؟ یہ ڈھکی چھپی بات ہے؟ ارے بھائی وہ بچوں کو خاموش کرو وہاں پر، بھائی کیا ہے؟ کس کا روزہ ہے؟ نبی کا روزہ، ابو بکر کا روزہ اور عمر کا روزہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب تم فضیلت سے ان کو باہر کرنا چاہو، جس کو اللہ نے دنیا میں جنت کا ٹکڑا قرار دیا ہو، اور اس ٹکڑے کے اندر جس کو آرام کرنے کے لیے اللہ نے جنت کے ٹکڑے کو میسر کر دیا ہو، ساری انسانیت مل کے لام و تان کرتی رہے، ان کی فضیلت میں کمی آئے گی؟ اور جس کو نبی کی صحبت ملی ہو اور نبی کی معیت ملی ہو، اور جو آدمی اپنی ذات کو نبی کے اوپر نچھاور کرتا رہا ہو، اللہ نے فضیلت یہ دی کہ صبح قیامت تک نبی کے قدموں میں سلا کے میں رکھوں گا، دنیا والے کچھ بھی کرتے رہے۔ اللہ نے اتنا بڑا اعزاز عطا کیا، اور یہ آج کے ناہنجار قسم کے لوگ شیعوں کی تقریروں کو سن کر کے صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ 1000 دفعہ نعوذ باللہ کہہ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی یہ محبوب نہ ہوتے، نبی کے اگر یہ محبوب نہ ہوتے، خدا کی قسم اللہ غیر محبوب کو نبی کے قدموں میں جگہ نہ دیتا، غیر محبوب کو اللہ کبھی جگہ نہ دیتا۔ یہ محبوب تھے، اللہ کے مطلوب تھے، ان کی زندگیاں اسلام کے اوپر نچھاور ہو چکی ہیں، ان کے بارے میں بدعقیدگی رکھنا اپنے ایمان کی خیر بنانا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے نا، مختصراً 2 باتیں میں سنا دوں۔ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین کو حالت نماز میں یہ آیت پڑھتے سنی۔ کیا پڑھے؟ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، جس کا ترجمہ میں نے شروع میں بتایا کہ اللہ عذاب کو واقع کر کے رہے گا اور دفع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ نے فیصلہ کر لیا تو عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کو پڑھے
تو پڑھنے کے بعد اتنا روئے اور اللہ کا خوف ان کے اوپر اتنا طاری ہوا کہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین کے اوپر بے ہوشی طاری ہونے لگی اور خوف خدا کی وجہ سے بیمار ہو گئے، اور 20 دن تک لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے تھے۔ کاہے کے لیے آتے تھے؟ عیادت کے لیے آتے تھے۔ آج بیوی کا انتقال ہو جائے ادھیڑ عمر میں تو شوہر کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ ادھیڑ عمر میں ماں کا انتقال ہو جائے تو بچیوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، اور اس روئے زمین پر ہزاروں مرد ایسے ملیں گے جو صدموں کو، غم کو نہ برداشت کر کے بستر علالت پر آ گئے ہیں۔ بیماریاں کم تھی، بڑھ گئی ہیں، غم کو سہ نہ سکے، غم کو برداشت نہ کر سکے، اور امیر المؤمنین جو ہے وہ اس آیت کو سنے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، بے شک تمہارا رب عذاب نازل کر کے رہے گا، دفع کرنے والا کوئی نہیں۔ خوف خدا اتنا تھا کہ 20 دن تک بیمار پڑے رہے اور لوگ عیادت کرنے آتے رہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہا گیا نا کہ نام اعمال کل قیامت کے دن کھول دیں گے۔ ان آیتوں کو پڑھ کر دھاڑے مار مار کر کے رویا کرتے تھے۔ آپ ان کی زندگیوں کو ایسے ہی سمجھ رہے ہو؟ کیوں کہا کہ یہ اصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جو ان کی اقتدا کرے گا راہ راست پر جائے گا۔ ان کی زندگیوں میں تبصرہ نہ کرنا۔ اگر ان کی زندگی کو عناد کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ، بغض کے ساتھ، حسد کے ساتھ دو آدمی کرے گا، اللہ کا وہ جملہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی ہیں، یہ ہم سے راضی ہیں۔ اے لوگوں، تمہیں تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے معاملات ہمارے حوالے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کا عالم کیا ہے کہ جب انہوں نے سنا کہ اللہ عذاب نازل کریں گے تو خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ بے ہوش ہوتے جاتے تھے۔ 20 دن تک ان کے اوپر خوف خدا، خشیت الہی کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ اور پھر ملک شام گئے حضرت۔ کہاں گئے؟ ملک شام۔ وہاں سے لوٹے نا تو ایک بوڑھی نے ان کو پکڑ لیا، پہچانتی نہیں تھی۔ کیا کہا جانتے ہو؟ اے امیر المؤمنین، اے نوجوان شخص ادھر آؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت عمر کیا کر رہا ہے؟ اس وقت عمر کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ملک شام گیا تھا، ہو سکتا ہے واپس آیا ہو۔ اس بڑھیا نے جملہ کیا کہا جانتی ہو؟ اس بڑھیا نے جملہ یہ کہا کہ اے اللہ، عمر کو قیامت کے دن اجر عظیم مت دینا، بہترین بدلہ مت دینا۔ جب اس بڑھیا نے کہا نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگے کہ یہ کیا کہتی ہے۔ تو کہا کہ اے اماں جان، آپ یہ جملہ کیوں کہتی ہو کہ اے اللہ، عمر کو اچھا بدلہ نہ دینا؟ اس نے کہا کہ جب سے عمر امیر المؤمنین بنا ہے، اس انسانیت کا خلیفہ جب سے بنا ہے نا، اس نے مجھے کوئی پیسہ نہیں دیا، میں پریشان ہوں۔ امیر المؤمنین دل میں کہنے لگے کہ اے اللہ، عمر تو خوش فہمی میں تھا، لیکن مجھ سے زیادہ لوگ جاننے والے ہیں۔ وہ جان گئی کہ عمر کے خلیفہ بننے کے بعد مجھے بیت المال سے پیسہ نہیں مل رہا ہے، اور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ اس کو بدلہ نہ دے، بہتر۔ وہ کہنے لگے کہ اماں یہ بتاؤ، یہ جو تمہارا دعویٰ ہے، جو تم کہہ رہی ہو نا کل قیامت کے دن اللہ دعویٰ کروں گی، مقدمہ دائر کروں گی عمر کے اوپر، یہ مقدمہ جو ہے نا، یہ دعویٰ مجھے بیچ دو، یہ دعویٰ مجھے بیچ دو، میں اس کے بدلے آپ کو پیسہ دیتا ہوں کہ کل اللہ کے دربار میں یہ مقدمہ نہ دائر کرنا۔ تو اس نے کہی کہ تم مذاق اڑاتے ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ بولے نہیں اماں، یہ دعویٰ آپ مجھے بیچ دو، میں پیسے دیتا ہوں اور عمر تک یہ بات پہنچاتا ہوں، تمہاری خبر گیری لیں گے وہ، لیکن یہ دعویٰ بیچ دو۔ کتنے میں بکا دعویٰ جانتے ہو؟ 25 درہم میں۔ کتنے میں؟ 25 درہم میں۔ یہ بات چل ہی رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، دونوں شخص آ گئے اور آ کے فرمایا کہ امیر المؤمنین یہاں کیا کر رہے ہو؟ جیسے ہی انہوں نے امیر المؤمنین کا لفظ کہا، بڑھیا سہم گئی کہ ارے یہ تو گستاخی بھرے جملے تو میں امیر المؤمنین سے براہ راست کر دی۔ وہ گھبرانے لگی۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اماں گھبراؤ نہیں، یہ تمہارا دعویٰ اور یہ تمہارا مطالبہ بالکل برحق ہے۔
اب جو تم نے دعویٰ ہمیں فروخت کیا ہے، بیچا ہے، اس پر دو گواہ ہیں۔ حضرت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور یہ لکھا کہ یہ بڑھیا جو دعویٰ کرتی ہے اس کو میں 25 درہم میں خریدتا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ بڑھیا مقدمہ دائر نہیں کرے گی اور آئندہ سے میں اس کا خیال رکھوں گا۔ یہ دو گواہ بنے، حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی۔ ڈر اور خوف کتنا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نعوذ باللہ شان اہل بیت میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، سرکاری امور پر کچھ لکھنا پڑھنا ہو رہا ہے، لکھ پڑھ رہے ہیں۔ اسی درمیان ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ امیر المومنین فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس نے مجھے مارا ہے، آپ چل کر بدلہ لے لو۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی تو بدلہ ایسے وقت میں لینے کے لیے کہتا ہے جب میں خود مشغول ہوں۔ اس نے دوبارہ مطالبہ کر دیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں وہ کوڑا اٹھا کے اسے ایک کوڑا لگا دیا، ایک کوڑا لگا دیا، اور کیا کہا کہ جب میں رعایا کے کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو لوگ آتے نہیں، اور جب میں دوسرے امور کے لیے بیٹھتا ہوں تو درمیان میں چلے آتے ہیں۔ حضرت نے ایک کوڑا لگا تو دیا، لگا دینے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ان کے دل نے اس بات پر ندامت کیا اور احساس دلایا کہ اے امیر المؤمنین، آپ اس قوم کے رعایا کے بادشاہ ہو، اللہ نے آپ کو دسترس دی ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ ایک آدمی مظلوم ہو کر کے تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا غلط فائدہ اٹھا کر اسے درہ نصیب کر دیا۔ حضرت اٹھے ہیں، اس شخص کو تلاش کیے اور تلاش کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ درہ لو اور اس درے سے میرے پیٹھ پر مارو۔ اس شخص نے کیا کہا؟ امیر المؤمنین یہ گستاخی مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ کہا نہیں، تمہیں بدلہ لینا پڑے گا۔ کیوں کہہ رہے تھے؟ آخرت کے عذاب